अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। मुल्क की सियासी सूरत हाल में बड़ा उतार चढ़ाव जारी है। पीटीआई को केपी बलदियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस शिकस्त के बाद पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया है, जिसका मेरे नज़दीक और तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है उनके नज़दीक बधाई को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि गलत उम्मीदवारों को टिकट देना या ये कहा जाए कि नवाजना उनकी हार का सबब बना है। सवाल ये है कि क्या पीटीआई अवाम से किए गए वो वादे भूल चुकी है जब उन्होंने कंटेनर पर चढ़कर ये कहा कि वो अपनों को और रिश्तेदारों को और अपने से मुंसलिक अफराद को कभी पार्टी टिकट जारी नहीं करेंगे, लेकिन आज अवाम उनके वादे नहीं भूली, पीटीआई भूल चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार एडी खान साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सर, क्या कहेंगे, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और गैस बिजली का बहरान, इस सब का तो सामना हमें है कि अवाम ने ये फैसला पीटीआई के किए गए वादों के मुताबिक किया है या वजह कुछ और है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो पहली बात आपने की कि इमरान खान ने जो कंटेनर पे खड़े होकर अवाम के साथ वादे किए थे वो कुछ और थे, लेकिन जब इमरान खान प्रैक्टिकली तौर पे हुकूमत में आए तो उनको आगे ग्राउंड में कुछ और नज़र आया। ये बड़ा एक फिजिकली तौर पर जब बंदा मैदान में उतरता है तो बाहर बैठकर बातें करनी आसान होती हैं। उस वक्त कंटेनर पर इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, खड़े होकर बिल भी उन्होंने जलाए, उन्होंने महंगाई पर भी बात की, उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे जिस तरह किए। तो अब जब मैदान में उतरे हैं तो तब उनको पता चला है कि पानी की गहराई इसमें कितनी है, तैरना कितना मुश्किल है। अब देखो, यही पीटीआई की हुकूमत को 5 साल पिछला दौर भी गुजरा केपीके में, अब भी इन्हीं की उधर हुकूमत है मुकम्मल तौर पर, और बलदियाती इंतखाबात ने आंखें खोल दी हैं। आम आदमी का प्रॉब्लम इस वक्त ये नहीं है, आपने जिस तरह कहा वजह महंगाई है या कुछ और है, उस वक्त यही इमरान खान थे जब इन्होंने बिल जलाए। अभी मैं आपको इसी बिलों पे ही बताऊं, अगर आप हकीकत अगर देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, आईएमएफ की जब इन्होंने कहा कि हम लोन नहीं लेंगे, कर्जे नहीं लेंगे, और वही आईएमएफ के पास इनको जाना पड़ा। इनके मुशीर जो थे, इनको गलत मशवरा देने वाले, इनको जब पता है पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि अगर हमने जस्ट उसकी किस्त भी देनी है तो हमारे पाकिस्तान से इतनी हमारी नहीं है कि हम अर्निंग नहीं है कि हम उसी से अपना कर्जा उतार सकें। वो कर्जा लेकर हमने आगे किसने देनी है जब हमारे कैपेसिटी इतनी नहीं है। आईएमएफ के पास नाचार लामहला हमने जाना ही था तो टाइमली उनके पास चले जाते। इन्होंने कहा हमने आईएमएफ के पास नहीं, दावा ना करते कि हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना। ये लोग आईएमएफ के पास गए और फिर उन्हीं की शराइत पर इनको उनकी माननी पड़ी। अगर तो ये शुरू से ही जाने, जिस तरह एक कंटिन्यूटी चल रही थी, शुरू से ही ये लोग कर लेते तो इनको उनके पास जाना पड़ा। अब ये जिस तरह बिल आईएमएफ कह रहा है उसी तरह बढ़ाते जा रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। गर्दिशी कर्जे इतने चढ़ते जा रहे हैं, जो पावर प्लांट आपके लगे हुए हैं आपने उनको देना है, बिजली यूज करें या ना करें। अब इतना बिल नहीं है, एक बंदे का अगर 2000 बिल है तो 2500 उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट है, टैक्सेस है। अवाम देखती है ग्राउंड रियलिटी। अवाम इस वक्त जिस चक्की, महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस मजबूरी से, जिस हालात से गुजर रही है, आप यकीन माने आपका जो इदारा शुमारियात आपको रिपोर्ट देता है कि 18% से 19% चली गई, लेकिन शरह अवाम को पता है कि कितने पे चलेगी। आज एक बंदा जो 20 से 25 हज़ार कमाने वाला है उसके लिए अपने 2 बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि केपीके में इन्होंने दूध की नहरें बहाई हों? मानते हैं इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में अच्छे काम भी किए हैं, सामने की चीजें हैं, बहुत जबरदस्त काम भी किए हैं। अब पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन बनाने के लिए आप देख लो, जो जंगलात खाली पड़े थे वहां पर उन्होंने
دیکھیں یہ وہ پروجیکٹ ہیں اس پہ 10 سال بعد آ کر عوام کو اس کے ثمرات نظر آئیں. آپ لیکن عوام ثمرات ابھی دیکھنا چاہتی ہے. گزر چکے ہیں. اور جہاں تک اپنے بلوں کی اور ٹیکس کی بات کی, میں اگر اپنے گھر کا بل آپ سے ذکر کروں تو 1823 روپے بجلی کا بل آیا سردی میں, اور 1033 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہے. تو جن کے ہزاروں میں بل آ رہے ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ اچھا مجھے بتائے گا, اس سے پہلے عمران خان صاحب KP میں آزاد تھے, اب فضل الرحمان صاحب کی صورت میں ان کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے, وہ فنڈز مانگیں گے, ان کو دینے پڑیں گے. کیا لگتا ہے کہ سر اب خان صاحب کا جو ایک ٹف ٹائم شروع ہونے ہی والا ہے تو اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلی تو بات میں آپ کو بتا دوں, اسپیشلی خیبر پختونخوا کے طور پہ آپ دیکھیں تو یہ جماعت اسلامی اور JUIF کی پہلے حکومت بھی اکٹھے رہی. بالکل. اور اگر خیبر پختونخوا کی حد تک بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان ہے یا جماعت اسلامی کا پہلے ووٹ بینک جس طرح تھا, اب اگر نہیں ہے تو جماعت اسلامی کی نسبت JUIF کا خیبر پختونخوا میں ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے. بالکل. لوگ اگر انہوں نے JUIF کو, نون لیگ کو, PP کو لوگوں نے پیچھے کر کے عمران خان کو ووٹ دیے تھے اس وقت, تو ایک ہوپ تھی, ایک امید تھی لوگوں کی کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. تبدیلی کیا تھی اس وقت بھی؟ لوگ انہی چیزوں سے تنگ تھے. لوگوں نے مجبور ہو کر, معاشی طور پر تنگ تھے, روزگار نہیں تھا, ملازمتیں نہیں تھیں, اب زیادہ تنگ, تو لوگ ایک الٹرنیٹ چاہتے تھے. 30 سال میں مولانا فضل الرحمان PP کی حکومت بھی آئی, ان کے ساتھ رہے, نون کی حکومت بھی آئی, ان کے ساتھ رہے. لوگ ایک تبدیلی چاہتے تھے, جس وجہ سے انہوں نے عمران خان کی سلیکشن کی. لیکن پچھلے 5 سال کا جو دور تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا. اب جو ایک بدقسمتی کہہ لیں یا جو کچھ کہہ لیں, وزیر اعظم عمران خان کی جب بھی سینٹر میں حکومت شروع ہوئی, ساتھ ہی ایک کرونا آ گیا. کرونا کے ساتھ عالمی ایک جس طرح معیشت پہ دباؤ آیا تو پاکستان میں بھی وہی دباؤ آیا. وہ بھی مشکل عمران خان کے لیے بنی. اور پھر لوگوں کو چاہیے گراؤنڈ ریئلٹی, موجودہ صورتحال میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے, کرنا نہیں چاہتے. ایڈی صاحب مجھے بتائے گا, PTI کے لیے ہار کو ایکسیپٹ کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے جو وہ ہارے ہیں, لیکن اس سے بڑی اور مشکل بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جیت کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ اب اہم سیٹوں پر آ کے مولانا صاحب بیٹھ گئے ہیں. کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اہم سیٹوں پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں, ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ان کو فنڈ دینے پڑیں گے. اگر نہیں دیتے تو آپ اسلام آباد کی صورتحال دیکھ لیں, جس طرح نون لیگ کے دور کا لگا ہوا میئر اسلام آباد کا تھا, 3 سال ان کو فنانس ونگ ہی نہیں دیا. وہ ایک اب آپ دیکھ لیں CDA میں جیسے ہی میئر نے استعفیٰ دیا وہ گئے. اب ان کا اپنا CDA کا چیئرمین بیٹھا ہے. اب اسلام آباد میں جہاں اس دور میں 3 سال میں آپ کو اسٹریٹ لائٹ نہیں نظر آتی تھی, سڑکوں پہ کھڈے پڑے تھے, اب دوبارہ سے انہوں نے اس کو سارا کرنا شروع کر دیا. KPK میں ان کو دینا پڑے گا. دیکھیں سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں اور آگے ضلعی لیول پہ انہوں نے جیتی ہیں, تو یہ ان کو فنڈ دینا پڑے گا. اگر نہیں دیتے تو عوام کے مائنڈ نہیں چینج کر سکتے. دیکھو عوام کو چاہیے ان کے فلاحی منصوبے جو ہیں وہ چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو چاہیے جو ان کی رننگ لائف گزر رہی ہے اس میں آسانیاں چاہیے. آپ کی تنخواہ میں سے آپ بل آپ کا دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے, گیس آپ کے گھر نہیں آ رہی, LPG آپ کی جو گورنمنٹ نے قیمت دی ہے بل آپ کو آ رہا ہے. LPG قیمت آپ دیکھیں جیسے ہی سردیاں آئی ہیں 200 روپے فی کلو والی LPG 260 میں فروخت ہونے لگی. تو دیکھو انتظامی طور پر اب اگر یہ بات میں سلنڈر بھی بھروا رہا ہے اور گیس کا بل بھی دے رہا ہے, بل بھی دے رہا ہے, دورہ بحران میں. اگر وہ ہوٹل سے لیتا ہے تو ہوٹل سے روٹی ان کو مہنگی پڑ رہی. دیکھو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو عمران خان کی حکومت ایک KPK میں پاپولر تھی, لیکن وہاں وہ آ رہی ہے, عام آدمی ہے. دیکھو آپ پاکستان میں آپ کا ایلیٹ کلاس کتنی ہے, اب آپ بھی ایلیٹ کلاس کو مشکل نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے. فواد چودھری کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ملازم پیشہ طبقہ ہے, ایک عام آدمی ہے, اس کے لیے مہنگائی ہے. جس نے سورس آف انکم اپنا بڑھا لیا اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی ایلیٹ کلاس ہے کتنی. ایلیٹ کلاس آپ کی اتنی, زیادہ تر طبقہ آپ کا مزدور طبقہ ہے, ملازم طبقہ ہے. KPK میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کون سی ان کی اتنی بڑی زمینیں ہیں, یہی چیزیں ہیں. روزگار اگر ان کا نہیں ہے, اوپر سے مہنگائی اتنی ہو,
تو کس طرح وہ لوگ مینج کریں گے؟ میں کہتا ہوں عمران خان نے بہت اچھا ایک ویژن لے کے آئے تھے، بہت اچھی ان کی گورنمنٹ تھی. ویژن سے ہٹتے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے گا ایڈی صاحب، ان ساری صورتحال میں ہم ایک اہم مدعے کو جو ہے وہ نظر انداز کریں، اور وہ ہے ہماری راز دلاری مریم نواز صاحبہ، جن کی ہر ایک اس ایسے اہم ایشو پر کوئی نہ کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہو جاتی ہے. بلکہ اب تو نون لیگ کا نام ویڈیو لیک انہوں نے رکھ دیا ہے، عوام نے بھی رکھ دیا ہے. کل جو ان کی ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ میڈیا مینجمنٹ کی بات کرتی ہیں، کیا لگتا ہے کہ ہم جو آزادی صحافت کے نعرے لگا رہے ہیں کہ واقعی ہماری میڈیا آزاد ہے، یا جس طرح سے وہ مینج کر رہی ہیں ویسے ہی ہم چل رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کل فواد چودھری نے بھی کہا کہ مریم نواز ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتی ہیں. بالکل. چیز کچھ ہوتی ہے آگے لے کر یہ کچھ آ جاتے ہیں، ویڈیو نکال کر آگے آڈیو نکال کر لے آتے ہیں. جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم انہوں نے پورا ایک میڈیا ونگ بنایا ہوا تھا. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کون سی ویڈیو ان کے پاس مزید ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں. آزاد کشمیر کا الیکشن انہوں نے کوئی تھوڑی کمپین کی ہے، لیکن الیکشن ہارے اور آگے جناب یہ بیسیکلی عوام کی ایک جو میڈیا میں یہ مین خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اچانک اس طرح کی چیز پھینک دی تاکہ جناب پورا میڈیا اس پہ لگ گیا، جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ خیبر پختونخوا میں ہارے ہیں، JUI سیٹیں لے گئی، تحریک انصاف لے گئی. اب ان کا بھی تو ادھر امیر مقام دوسرے تیسرے اچھی خاصی ہیں، یہ بھی پاپولر جماعت ہے. اب یہ بالکل ہی اب انہوں نے اس طرح سیٹیں نہیں لے سکی. اس میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں، گاڑیوں کے الیکشن میں دیکھ لیں تو یہ گاڑیوں میں بیسیکلی یہ عوام کی، آپ کے میڈیا کی یہ چینج کرنے کے لیے کہ اچانک ایسی چیز دی، پورا میڈیا اس کے اوپر لگ گیا، ویڈیو آ گئی جی، آڈیو آ گئی. وہ رات کی لائف بیٹلانوں میں بھی وہی چل رہی ہے، صبح بھی وہی چل رہی ہے. تو جو ایکچوئل ایشو ہوتا ہے اس سے ہٹانے کے لیے بیسک چیز. لیکن اب حقیقت جو ہے وہ تو جہاں تک خیر ان کے میڈیا ونگ کی بات ہے، آپ بھی صحافی ہیں، ہم بھی صحافی ہیں، کہ بہت سارے ایسے نمائندے جو انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں اپنی پروموشن کے لیے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے اہم ایونٹس پر صحافیوں سے ویڈیوز مانگتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پریزنٹ تھے. خیر، مریم نواز صاحبہ آڈیو ویڈیو لیک کرنے کی ماہر ہو چکی ہیں، اور اب ان کی خود آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونا کوئی حیران کن بات نہیں ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جو آزادی تھی KP میں وہ اب سلب ہونے جا رہی ہے. ٹف ٹائم ملنے لگا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں، جو کہ PDM کے سربراہ بھی ہیں اور اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر صورت اس حکومت کو ناکام کرنا ہے. مسئلے کی بات یہ ہے کہ اب اگر فضل الرحمان صاحب KP میں کوئی ترقی یافتہ کام کراتے ہیں، کوئی ترقیاتی کام شروع کرواتے ہیں اور صوبائی حکومت ان کو فنڈ نہیں دے گی تو وہ عوام کے سامنے روئیں گے کہ صوبائی حکومت نے فنڈز نہیں دیے. لیکن اگر وہ کام کامیاب ہو جاتے ہیں فنڈز کی بدولت تو کریڈٹ خود دے جائیں گے. عمران خان صاحب اس وقت بڑی مشکل میں ابھی بھی عمران خان کی حکومت کے پاس ٹائم ہے. اگر وہ سینٹر میں، پنجاب آپ کا بڑا صوبہ ہے، 9 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے، اگر یہ اب بھی ڈیلیور نہیں کریں گے عوام کے جو فلاحی منصوبے، بڑے پروجیکٹ اپنی جگہ پہ، لیکن بنیادی طور پہ جو ایک مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، بجلی کا ایک پریشر ہے کہ بجلی کے بلوں میں اتنی قیمتیں اس کی بڑھ رہی ہیں. یہ چھوٹی چیزوں پہ اگر آپ جائیں گے تو اب بھی عمران خان کے پاس وقت ہے. ورنہ جس طرح KP میں صورتحال ہوئی ہے، یہی کچھ آگے جو بلدیاتی عام انتخابات ہوں گے، پنجاب کے ہوں گے، پورے پاکستان کے ہوں گے، تو پنجاب سے بھی ان کا صفایا نظر آ رہا ہے. کیونکہ حکومت جو بنی تھی، جب جو ایک مشن لے کر آئے تھے، جو انہوں نے کنٹینر پہ نعرے لگائے تھے، مشن سے ہٹ رہے ہیں، وہ مشن سے ہٹ گئے اور عوام کو مایوس کیا ہے. اداریہ نیوز کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 80% عوام اب بھی عوام کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ جیسے مرضی حالات ہو، اگر خان صاحب مہنگائی پر قابو پا لیں تو ووٹ انہی کا، اور ہم ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں. ایک نئے ایشو کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.